आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। पिछले चंद दिनों में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जो तनाज़ा था उसके सिलसिले में एक दफ़ा फिर दोनों की लड़ाई हुई है। और आज़रबाईजान ने नागोर्नो काराबाख के इलाका के ऊपर जो दोनों के दरमियान एक तनाज़े की वजह था उसके ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड और ज़्यादा मजबूत कर लिया है। ये दोनों ममालक 2-3 साल पहले भी इसी मसला के ऊपर लड़े थे और उस वक़्त भी आज़रबाईजान ही जीता था, और अब भी आज़रबाईजान ही जीता है। और उन्होंने नागोर्नो काराबाख का इलाका फ़तह करके इसका वजूद ही ख़त्म कर दिया है। यानी इस इलाके को अब नागोर्नो काराबाख नहीं कहा जाएगा, ताकि इसकी वो वाली आइडेंटिफिकेशन ही ख़त्म हो जाए जिसमें ये लगता था कि ये वाला इलाका आर्मीनिया का भी है और ये भी लगता था कि ये आज़रबाईजान का भी है। तो उन्होंने इसका वजूद ही ख़त्म कर दिया है। अब ये टोटली तौर पर आज़रबाईजान का हिस्सा है। और ये वाला पॉइंट भी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो लोग ये वाले इलाके का नाम यही कंटिन्यू भी रख सकते थे। आप लोग ये ज़रा सोचिएगा कि इन्होंने ये वाला नाम क्यों सिरे से ख़त्म कर दिया। सोचें ज़रा, क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं इसी वाक़े के तनाज़र में ये जो जंग जीता है आज़रबाईजान आर्मीनिया से, एक और मसला के ऊपर भी बात कर लेते हैं। और वो ये है कि ये जो असला था ये आज़रबाईजान ने कुछ ममालिक से लिया था और कुछ ममालिक से आर्मीनिया ने लिया था। ठीक है, ताकि ये वाली जंग लड़ सके। और उन ममालिक में से दो ममालिक थे, इंडिया और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने ना आज़रबाईजान को असला दिया था और भारत ने दिया था आर्मीनिया को। तो अब जंग जीत गया है आज़रबाईजान और हार गया है आर्मीनिया। तो लोग तो फ़ौरन तालियां पीटना शुरू कर देंगे पाकिस्तानी। वो कहेंगे कमाल हो गया भाई, हमारा असला इतना बेहतरीन है कि हमने असला दिया आज़रबाईजान को और भारत ने असला दिया आर्मीनिया को। तो भारत का असला इतना घटिया था कि वो आर्मीनिया हार गया और पाकिस्तान का असला वाह भी वाह कि आज़रबाईजान को उसने जिता दिया। तो ये वाली बात बड़ी अच्छी लगती है और ये वाली बात मानने को भी दिल करता है, क्योंकि हकीकत तो यही है। लेकिन इसमें सवाल एक सिर्फ पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान का असला इतना ही अच्छा था और आर्मीनिया का जो असला था भारत का प्रोवाइड किया हुआ वो इतना ही ख़राब था, तो फिर जो कारगिल की वार हुई थी, आपको पता ना, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कारगिल की वार हुई थी, उसमें पाकिस्तानियों ने अपना क्वालिटी वाला असला यूज़ किया था, इंडिया वालों ने अपना घटिया सा असला यूज़ किया था। तो हम क्यों हार गए थे? सवाल ये फ़ौरन पैदा हो गया ना कि असला अगर बेहतरीन हो तो आप जंग जीत जाते हैं। आज़रबाईजान के पास बहुत ही अच्छा असला था पाकिस्तान का, उन्होंने जंग जीत ली, क्योंकि आर्मीनिया के पास असला था घटिया सा भारत का, वो जंग हार गए। तो फिर तो ये होना चाहिए था कि कारगिल की जंग भी हम जीत जाते, तो हम क्यों हार गए थे? सवाल ये ठीक है ना? तो उसका जवाब ये है कि जब आपकी इंटेंट होती है कि आपने लड़ना है तो फिर ही आपका असला काम देता है। लेकिन जब आपकी इंटेंट ही ना हो तो फिर आप कैसे लड़ेंगे? अब यही मिसाल देख ले कि आज़रबाईजान की इंटेंट थी कि उन्होंने ये वाला इलाका ले के छोड़ना है, उन्होंने आर्मीनिया से छीन लिया, तैयारी भी उन्होंने की, लेकिन उनकी नीयत भी थी। जैसे कहते होते हैं ना कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, उनकी नीयत थी, उन्होंने ये वाला इलाका ले लिया। अब आप सोचें आपकी कितनी नीयत थी कि आपने कारगिल के ऊपर कब्जा करना है। ठीक है, आपकी नीयत ही नहीं थी, क्योंकि आपका जो प्राइम मिनिस्टर था, अगर आपको याद हो, वो तो जब जंग के दरमियान में जंग अभी हो रही थी तो वो इंडिया के साथ मिल गया था, वाजपेयी के साथ अपनी फौज के ख़िलाफ़ हो गया था, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हो गया था और अमेरिका भाग गया था। और अमेरिका में जब ये पहुंचा है तो बिल क्लिंटन साहब जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो अपनी छुट्टियां गुजारने गए हुए थे, जो अमेरिकी सदर को कुछ मिलती हैं, तो अपना कैंप डेविड में बैठे हुए थे। उन्होंने अब जनाब जी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, इन्होंने उनके पाँव पर नाक रगड़ी है। ठीक है, और उन्हें कहा कि देखो भाई मुझे अपनी फ़ौज से बचाओ और इंडिया वालों से बचाओ। ठीक है, और बिल क्लिंटन ने कहा लो जी बहुत अच्छा है, तुमने मेरी छुट्टियां भी बर्बाद की हैं, आके इधर तो चलो अब मैं कुछ कर ही लेता हूँ।
انہوں نے پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی معاہدہ کروایا جس سے پاکستانی فوج کو وہ سارا کا سارا جیتا ہوا کارگل کا ایریا چھوڑ کر واپس آنا پڑا. ٹھیک ہے. تو یہ جب ملک میں حکمران نواز شریف جیسے ہوں گے تو پھر تو آپ نے جنگیں جیت لیں. آپ کے چہیتے لیڈر جب اس طرح کے ہوں گے تو یہی حال ہوگا. اب یہ جو آذربائیجان ہے ان کے پاس نواز شریف نہیں تھا تو کوئی ان کا نواز شریف آدھی جنگ چھوڑ کے آرمینیا کے خلاف تو وہ امریکہ نہیں تھا بھاگ گیا کہ مجھے بچاؤ آرمینیا سے اور اپنی فوج سے, اور وہاں جا کے اس نے ترلے لیے تھے کہ میں نے تو لڑنا ہی نہیں تھا. سوچے نا ذرا. تو اب جب آپ کے پاس ایسی مسالے موجود ہوں, ایسے گھٹیا قسم کے آپ کے حکمران ہوں, تو پھر آپ نے جنگیں تھوڑی جیتنی ہوتی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر نواز شریف آذربائیجان کے پاس ہوتا, آذربائیجان والے قیامت تک آرمینیا سے ناگورنو کاراباغ نہ لے سکتے. یہ ایسے لیڈر ہیں ہمارے. اور میں اب آپ کو اسی تناظر میں ایک اور جنگ کا حال بتاؤں گا کہ جب ہوئی تھی نا پاکستان اور انڈیا کی 1948 میں جنگ, تو پاکستان نے آزاد کشمیر لیا تھا انڈیا سے, چھینا تھا. ٹھیک ہے. اور اگر اس وقت بھی نواز شریف ہوتا آپ کا حکمران, قائد اعظم نہیں, یہ بندہ اس وقت تو گیا تھا نا جہاز پر بیٹھ کر امریکہ, اس نے اس وقت باہری جہاز پر بیٹھ کر امریکہ پہنچ جانا تھا اور وہاں پر جا کے امریکی صدر کے پاؤں پکڑ لینے تھے کہ مجھے اپنی فوج سے بچاؤ اور انڈیا کی فوج سے بچاؤ. تو وہ شکر ادا کریں کہ اس وقت جب آپ لوگوں نے آزاد کشمیر جیتا تھا تو نواز شریف ملک کا حکمران نہیں تھا, نہیں تو آپ نے یہ بھی امریکہ جا کر امریکہ کے صدر کے پاؤں پر ناک رگڑ کر انڈیا کو واپس کر دینا تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. یہ ایسے ہیں آپ لوگوں کے لیڈر آج کل کے. چونکہ اس وقت قائد اعظم کی نیت تھی, فوج کی بھی نیت تھی لڑنے کی, تو ہم نے اپنے سے 5 گنا بھارتی فوج کو ہرا کر آزاد کشمیر چھین لیا تھا ان سے. اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب کارگل کی وار ہوئی تھی نا, تو کارگل کی وار میں چاہے پاکستان کے پاس بہترین اسلحہ ہی ہوگا, انڈیا کے پاس گھٹیا اسلحہ ہوگا, پاکستان کو اسلحہ یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یہ جو آذربائیجان ہے انہوں نے بھی اسلحہ یوز کر کے آرمینیا والوں کو یہاں سے نکالا ہے, چاہے ان کے پاس گھٹیا اسلحہ تھا, انڈیا کا تھا, تو انہیں محنت کرنی پڑی ہے. اسی طرح جب آزاد کشمیر میں جنگ ہوئی تھی نا, وہاں پر بھی جو پاکستانی فوج تھی نا اسے لڑ کے نا تو انڈیا سے کشمیر چھیننا پڑا تھا. جب کارگل کی وار ہوئی تھی نا نواز شریف صاحب کے دور میں, تو اس وقت تو فوج کو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں تھی پڑی. ان کو بس ایک سنہری موقع ملا, یہ کارگل میں جا کے بیٹھ گئے, انڈیا والوں کو پتہ ہی لیٹ چلا. لڑنے کا تو سوال ہی نہیں تھا وہاں کہ آپ نے ان کو لڑ کے ہرایا تھا کارگل میں. آپ کی فوج تو ویسے ہی اسٹریٹ اندر چلی گئی تھی, پیدل نہیں کیسے چلے جاتے مارچ پاسٹ کرتی ہوئی. یہ جو آذربائیجان کی فوج ہے نا, انہوں نے بڑی مشکل سے نکالا ہے. یہ جو آرمینیا کی فوج ہے لڑ کے, آپ کی فوج نے اس وقت انڈیا کو نکالنے کی ضرورت نہیں تھی پڑی, سیدھی گئی ہے انڈیا والوں کے پاس. ایک موقع آیا تو یہ اندر چلے گئے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آذربائیجان کو بھی ادھر موقع ملا تھا, یہ آرمینیا کے خلاف نا انہیں بھی ایک موقع ملا ہے, انہوں نے اس موقع کو یوز کیا, لیکن لڑ کے یوز کیا. آپ کو آذربائیجان کے موقع سے بھی زیادہ 100 ٹائمز زیادہ, 100 گنا زیادہ اچھا موقع ملا تھا اور آپ نے اسے یوز کیا تھا. اور وہ موقع یہ تھا کہ آپ کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, آپ نے سیدھا جا کر کارگل کے اوپر سارے کے اوپر قبضہ کر لیا, پھر بھی جنگ ہار گئے. یعنی آذربائیجان نے لڑ کے اتنی مشکل سے اپنا علاقہ چھڑوایا ہے. پھر اب پہلے 2-3 سال پہلے انہوں نے جنگ لڑی تھی, اور اب پھر ان کو جنگ لڑنی پڑی ہے اپنے اسٹرانگ ہولڈ کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے. کیونکہ آرمینیا والوں نے بھی انڈیا سے اسلحہ لیا ہوا تھا, اور انہوں نے بھی پاکستان وغیرہ سے اور دوسری کنٹری سے اسلحہ لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو دوبارہ لڑائی ہوئی ہے. اور وہاں پر جو کارگل کے کیس میں یہ حساب تھا کہ آپ کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, آپ نے قبضہ کر لیا. اب یہ تھا کہ آپ نے صرف اپنی بہادری دکھانی ہے, ڈٹے رہنا. آپ کا وزیر اعظم, جیسے میں نے پہلے کہا, آدھی جنگ میں امریکہ بھاگ گیا, تو پیچھے کیا رہ گیا؟ وہاں پر جا کے بل کلنٹن کے پاؤں میں اس نے ناک رگڑی ہے اپنی فوج کے خلاف ہی کہ مجھے اپنی فوج سے بچاؤ. تو ایسے تو نہیں جنگیں جیتی جاتی. اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں
بڑی مزے کی، وہ یہ ہے کہ جب کارگل کی وار میں جس طرح پاکستانی فوج نے انڈیا والوں کو پتہ ہی نہیں تھا چلا، اندر تک چلے گئے تھے، ساری چیز پر قبضہ کر لیا اور انڈیا کو پتہ چلا، یہی ہوا تھا نا. تو انڈیا والوں سے بعد میں لڑائی نہیں تھا جا رہا، جب تک یہ نواز شریف صاحب نہیں گئے، پاکستانی فوج نے خود ہی وہ والا علاقہ انڈیا کو دوبارہ نہیں پکڑایا، انڈیا والوں سے تو لڑائی نہیں تھا جا رہا. یہ لوگ بس میڈیا کے اوپر چیخیں مار رہے تھے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ان سے وہ کچھ نہیں تھا پا رہا. ٹھیک ہے، لیکن جو 1948 تھا نا، اس میں الٹا صاحب تھا، اس میں انڈیا کی فوج نے پہلے فوجیں اتار دی تھیں اپنی. پاکستانیوں کو بعد میں پتہ چلا تھا، جس طرح یہ کارگل کی وار میں انڈیا والوں کو بعد پتہ چلا تھا نا کہ پاکستانی فوج نے تو سارے علاقے پر قبضہ کر لیا ہوا ہے. اسی طرح 48 میں جو پاکستان کی فوج کو بعد میں پتہ چلا تھا کہ انڈیا والوں نے تو ادھر فوجیں اتار کے سارے کشمیر پر قبضہ کر لیا. لیکن پاکستانی فوج، وہی بات ہے نا نیت کی، کہ جب لڑنے کی نیت تھی، پاکستانی فوج نے انڈیا کی فوج کو، بیٹھی ہوئی فوج کو نکال دیا. جب آپ کا رولر قائد اعظم جیسا ہو نا، آپ کے پاس اسلحہ چاہے گھٹیا ہو چاہے بہتر ہو، آپ کی نیت ہو، آپ کے پاس انٹینٹ ہو، جس کو انٹینٹ کہتے ہیں انگلش میں، اور عربک میں آپ لوگ کہتے ہیں نیت، جیسے کہتے ہیں اعمال کا دارومدار نیتوں پر. آپ کی نیت تھی نا، آپ نے انڈیا کی فوج کو جس نے قبضہ کر لیا ہوا تھا، اس سے قبضہ آدھے کشمیر پر چھڑوا لیا تھا. بعد میں انڈیا روتا ہوا گیا تھا اسی بات پر UN میں، اور وہاں پر بھی کیس ہار گیا تھا. لیکن یہاں پر یہ جو کارگل ہے، اس میں تو آپ کو چھیننے کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو پہلے ہی قبضہ کر چکے ہوئے تھے، آپ نے صرف بس وہاں پر بیٹھنا تھا. جب انڈیا گیا تھا نا UN میں، تو قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ جو تم نے قبضہ کر لیا نا، اس سے اب 1 انچ بھی تم نے انڈیا کو واپس نہیں کرنا. لیکن یہ جو آپ کا بزدل لیڈر نواز شریف تھا، اس نے فوج کا لیا ہوا سارا ایریا ادھر بل کلنٹن کے پاس گیا، اور اس کے پاس جا کے معاہدے میں انڈیا کو پکڑا دیا. انڈیا والوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، پاکستان کو لڑنے کی ضرورت پڑی تھی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے آپ کے پاس، تو اسی لیے کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کوالٹی والا اسلحہ بھی ہو، اگلوں کے پاس گھٹیا اسلحہ ہی ہو، ٹھیک ہے، اگر تو آپ کی نیت آذربائیجان جیسی ہے تو آپ ارمینیا کو ہرا لیں گے. لیکن اگر آپ کی نیت پاکستان جیسی ہے، نواز شریف جیسی ہے، تو آپ جیتا ہوا حصہ بھی پکڑا دیں گے ان کو. یہ ہوتا ہے برے نیتوں کا برا نتیجہ. اعمال کا دور مدار نیت پر ہے، نیت اچھی ہے تو کام اچھا، رزلٹ اچھا. نیت گندی ہے، نواز شریف جیسی ہے، تو کام الٹا. یہ اتنی بڑی بڑی 2 نمبریاں ہوئی ہیں اس ملک کے ساتھ. آپ لوگ اس سے سبق پکڑے کہ آذربائیجان نے آرمینیا کو ہرا دیا، ٹھیک ہے. یہ 2020 کے بعد آپ لوگ 98 99 میں انڈیا سے جیتا ہوا علاقہ آپ نے ان کو واپس دے دیا تھا 20ویں صدی میں، ٹھیک ہے. اور آج کل اگر آپ کسی نون لیگیے سے بات کریں نا، تو وہ ایک بہانہ بناتا ہے اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے. نہیں، وہ تو انڈیا والوں نے، اگر ہم جیتے ہوئے تھے تو وہ انڈیا والوں نے کہا تھا کہ ہم تو UN میں چلے جائیں گے ہیں، تو اس لیے نواز شریف ڈر گیا. اب بندہ پوچھے یہ آرمینیا والے بھی UN میں جا کے دیکھ لیں. اس وقت انڈیا بھی UN میں گیا تھا 48 میں، جب پاکستان نے آدھا کشمیر انڈیا والوں سے واپس لے لیا تھا، جس پر انڈیا نے قبضہ کیا ہوا تھا. کچھ بھی نہیں تھا کیا UN نے. تو یہ بہانے بازی ہے بس، کہ کس طرح ہمارے لیڈر کی بزدلی ہم چھپا لیں. تو اس طرح پاکستان میں لوگوں کو بت بنا کے پوجا جا رہا ہے. پاکستان کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، ہر بندہ اپنے لیڈر کے پیچھے لگا ہوا ہے. ملک کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کدھر جا رہا ہے. میرا لیڈر سیف ہے، میرے نواز شریف کو تو کچھ نہیں ہوگا. کہ بجائے اس کو پوچھیں کہ یار یہ تم نے یہ کیا کیا ہوا ہے. کارگل کے بعد آذربائیجان جیت گیا آرمینیا سے، کارگل سے پہلے پاکستان جیت گیا انڈیا سے. تو یہ کارگل میں کیا ہوا تھا؟ تم نے کون سی 2 نمبری کی تھی؟ نہیں جی نہیں، وہ تو UN نے ہمیں پکڑ لینا تھا. UN نے آج پکڑا آذربائیجان کو کہ تم نے کیوں علاقہ چھینا آرمینیا سے. تو یہ بہانے بازیاں ہوتی ہیں. جو بزدل لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بہانوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اور اب میں آپ کو ایک اور پوائنٹ کی طرف توجہ دلاتا ہوں، غور سے سنیے گا. یہ آذربائیجان اور آرمینیا کے جنگ سے 1 سال پہلے اور کارگل کی جنگ سے تقریباً 20 سال بعد
یہ انڈیا والے آئے تھے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، یہ جو 19 فروری ہوا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو انڈیا والوں نے حملہ کیا تھا جب یہ کبے وغیرہ مار کے گئے تھے، ٹھیک ہے، پاکستان کے بقول، ان کے بقول وہ 300 بندہ مار کے چلا گیا تھا بھارت کے بقول، ٹھیک ہے نا؟ اس سے اگلے دن، یہ ہے پوائنٹ دیکھنے والا، اس سے اگلے دن جب پاکستان نے انڈیا والوں کو بتا کے ادھر حملہ کیا نا، تو 21ویں صدی کی سب سے خطرناک بمباری پاکستان نے انڈیا میں کی تھی۔ نہ 21ویں صدی میں اس سے پہلے، اور نہ 21ویں صدی میں اس 19 فروری والے ایونٹ کے بعد یہ والی بمباری ہوئی ہے۔ یہ نون لیگ والے، یہ جو اسی نواز شریف کے چمچے ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت تو فوجیوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، انڈیا کے فوجیوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ جب انہوں نے جھوٹ بھی گھڑا نا تو وہ اتنا ہی گھڑ سکے تھے، نہیں وہ تو پاکستانی آئے تھے تو ہم نے تو ان کا F-16 گرا دیا تھا، یہی جھوٹ گھڑا تھا نا، اس سے زیادہ وہ جھوٹ اور گھڑ بھی نہیں تھے سکتے، کیونکہ یہ تو منوایا جا سکتا تھا، نہیں جو پاکستانی جب ہم آئے تو ان کے F-16 وغیرہ آئے تھے، تو JM-17 وغیرہ آئے تو ہمیں مارنے کا موقع مل گیا تو ہم نے F-16 گرا دیا۔ یہ تو مین ایشو تھا ہی نہیں، ایشو تو مین یہ تھا ہی نہیں کہ پاکستان نے ان کا ابھینندن پکڑا یا انہوں نے پاکستان کا F-16 گرایا کہ نہیں گرایا۔ ایشو تو یہ تھا کہ پاکستانی اگلے دن جب بتا کہ انڈیا میں دنیا کی 21ویں صدی کی سب سے خطرناک ترین بمباری کرنے گئے ہیں، میزائل پھینکے وہاں پر، بم پھینکے وہاں پر، ہر چیز ان لوگوں نے جب کی، تو انڈیا والے روک کیوں نہیں سکے؟ F-16 تو چلو انہوں نے گرا دیا، اگر مان بھی لینا کہ بندہ کہ اب تو وہ ویسے ہی جھوٹ ہے، دنیا تو وہ بھی کہتی ہے کہ کوئی پروف نہیں کہ F-16 انہوں نے کرایا، لیکن وہ جھوٹ وہ کم از کم گھڑ سکتے تھے، یہ جھوٹ تو وہ گھڑ بھی نہیں دے سکتے کہ ہم نے یہاں روک سکا، کیونکہ ساری دنیا کو پتا تھا کہ پاکستان ادھر جا کے بم مار آیا، اور یہ بھی جھوٹ نہیں تھے کر سکے، نہیں پاکستان نے جب بم مارا تو ہم بھی تو مارنے گئے تھے۔ اس دن یہ ان کی ٹانگیں ایسی کانپ رہی تھیں کہ یہ پاکستان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکے، نہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ دوپہر کے وقت پاکستان نے بمباری کی، ٹھیک ہے، انہوں نے جب پاکستان کا F-16 گرا دیا وہ اور زیادہ شیر ہو گئے، وہ شام کے وقت آ گئے پھر بمباری کرنے کے لیے، انہوں نے پھر پاکستان میں بمباری کر دی، نہ آئے نہ جھوٹ گڑا گیا، جھوٹ ہی گڑ لیتے کہ نہیں وہ تو ہم پھر پاکستان میں گئے تھے بمباری کر کے آئے تھے، نہیں، کیونکہ ٹانگیں ہماری فوج کی نہیں ان کی فوج کی کانپ رہی تھیں، اور انڈیا والے بس دیکھ سکے تھے وہ والی بمباری کہ اتنی خطرناک بمباری پاکستان ہمارے ملک میں آ کے کر گیا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، وہ صرف ایک میڈیا سٹنٹ تھا کہ ہم نے ان کا F-16 گرا دیا تھا جب وہ آئے تھے۔ ان کے میڈیا نے بھی اتنا چول میڈیا کے سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جب ادھر آئے تھے تو کچھ کرنے تو آئے تھے نا، وہ تو وہ کر گئے ہیں، تم نے ان کو جواب میں کیا جواب دیا ہے؟ کل تو تم اندھیرے میں چلے گئے تھے، آج جب وہ ہمیں بتا کر آئے ہیں تو تمہارے پاس تو اتنی فورس ہے، پاکستان کے پاس کوئی 100-150 جہاز تھے، انڈیا کے پاس کوئی 400-450 جہاز تھے، اتنی بڑی ایئر فورس جواب دینے کیوں نہیں گئی؟ اور میرے جیسا تو اگر انڈین ایئر فورس میں ہوتا تو میں تو کہتا یار اب تو ہم نے F-16 بھی گرا دیا ان کا، اب تو وہ ویسے ہی ڈرے ہوں گے، اس کے بعد تو انڈیا والے ویسے ہی بھاگے بھاگے آ جاتے پاکستان میں بمباری کرنے کے لیے، صرف جھوٹ تھا، نہ F-16 گرا سکے بلکہ بمباری بھی ہوتے دیکھ سکے، اور یہ انڈیا والوں کے لیے بہت خطرناک بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ پاکستانیوں کے لیے بھی سوچنے والی بات ہے کہ جب آپ کا نیت ٹھیک تھی، رولر عمران خان جیسا نیت والا تھا، تو آپ لوگ انڈیا کی 5 گنا بڑی ایئر فورس کو پھر جا کے ادھر بمباری اخیر ان کے دیکھتے ہوئے کر کے آ گئے، نیت تھی نا۔ تو کارگل میں آپ لوگوں کو کیا مسئلہ تھا؟ کارگل میں تو آپ لوگوں نے پہلے ہی قبضہ کر لیا ہوا تھا، ادھر سے تو ابھی عمران خان وغیرہ نے، یہ باجوہ وغیرہ نے جہاز بھیجے تھے نا، ادھر تو انڈیا بیٹھا ہوا تھا، کارگل میں تو پاکستانی فوج ساری کی ساری پہلے ہی اندر جا کے بیٹھ گئی ہوئی تھی، انڈیا والے تو ادھر تھے ہی نہیں۔ تو جب آپ لوگ باہر سے جا کے انڈیا والوں کو ایسے کر سکتے ہیں کہ ان کی ٹانگیں کانپ جائیں، اور وہ جواب میں پاکستان کو، پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھ سکیں، حملہ ادھر کیا کرنے آنا ہے، دور سے بس کہہ دیں ہاں جب وہ آئے تھے ہم نے ایک F-16 کرا دیا تھا، یہ کون سا بندہ ہوا ہے، وہ آئے تھے، تم کیوں نہیں گئے پیچھے؟ انڈیا والوں نے بھی آگے سے یہ سوال نہیں کیا کہ تم کیوں نہیں گئے پیچھے، وہ ہمارے ملک میں آ کے 21ویں صدی کی سب سے خطرناک بمباری کر کے چلے گئے، تم دیکھتے رہے، پوچھا کسی نے انڈین سے، کسی سے؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں یہاں پر بھی میں آپ کو نیت سمجھا رہا ہوں
کہ جب آپ کے رولر کی نیت ٹھیک ہو، عمران خان جیسی یا قائد اعظم جیسی، آپ علاقے میں نہ بھی ہوں تو آپ اندر گھس جاتے ہیں، گھس کے جا کے مار آتے ہیں۔ اور جب آپ کی نیت نہ ہو، نواز شریف جیسا آپ کا رولر ہو، آپ گھسے بھی ہوں تو بھاگ جاتے ہیں، جس طرح پاکستان کے ساتھ ہوا تھا کارگل میں۔ آپ کا اسلحہ جتنا مرضی بہترین ہو، آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کا اچھا اسلحہ آذر بھائی جان کے تو کام آ جائے گا، آپ کے اپنے کام نہیں آئے گا۔ اب آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجئے گا۔ دیکھنے کا شکریہ۔